नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, एक तो आइनी तरमीम के हवाले से ख़बर है। अगले 18 घंटे क्यों अहम हैं, किसने धमकियाँ दी हैं। इमरान खान पाकिस्तान में तो नाअहल करार पाए, लेकिन अब बरतानिया ने भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। उस्मा बुखारी साहबा की एक नई वीडियो है, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, एक प्लान था जिसे सिक्योरिटी इदारों ने नाकाम बना दिया। अब वो प्लान क्या था, उसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आप देखने वालों को पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से, मोहब्बत करने वालों से, खैर खाहों से माज़रत करूँगा। और माज़रत इस बात की करनी है कि दोपहर का व्लॉग जो है 16 अक्टूबर का मैं नहीं कर सका, और ज़ाहिर सी बात है कि मैं आपको अपडेट नहीं रख सका। मेरी मसरूफ़ियात थी, SCO इजलास में ड्यूटी लगी थी, तो इस वजह से, मसरूफ़ियात की वजह से व्लॉग नहीं हो सका। तो मैं अपनी इस मामले पे, क्योंकि आपको मैं अपडेट इन्फॉर्म नहीं रख सका, अपडेट नहीं रख सका, तो इस पर मैं आप देखने वालों से माज़रत चाहूँगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं SCO के हवाले से भी। SCO नाज़रीन एक कामयाब इवेंट तो हो गया, लेकिन इस इवेंट के पैरेलल एक और चीज़ भी थी जो कि हमारे सिक्योरिटी इदारों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब वो क्या थी नाज़रीन, जो पैरेलल चीज़ चल रही थी, जिसे बड़ी कामयाबी के साथ डाइवर्ट किया गया, प्लान को नाकाम बनाया गया। एक तो डी चौक पे जो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान कर रखा था। ज़ाहिर सी बात है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट इस हाई लेवल इवेंट के लिए, SCO इजलास के लिए किए गए थे, उसमें तसादम होने का ख़दशा मौजूद था। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत को बावर भी कराया गया। और यहाँ पे ज़रूर बात करनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ख़ुद भी इस बात को समझा और फिर वो छोटी सी बात के ऊपर, छोटी सी डील पर मान गए, क्योंकि उन्हें बता दिया गया था कि अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स होता है और कन्फ्रंटेशन की सूरत पैदा होती है तो फिर ज़िम्मेदार आप होंगे। लेकिन बहरहाल इसमें जो इन्फॉर्मेशन मुमताज़ भट्टी साहब के ज़रिए हमारे तक पहुँची हैं, वो ये है कि खौफनाक नौयत का प्लान था, और उस प्लान को सिक्योरिटी इदारों ने और जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो हमारे CTD के डिपार्टमेंट हैं, पुलिस है, उनकी जानिब से इस सारे प्लान को जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया, यानी नाकाम बना दिया गया, उलट दिया गया जो भी प्लान था। अब प्लान क्या हो सकता है? तहरीक इंसाफ वाला डी चौक का एहतजाज, वो तो आप यूँ समझे कुछ भी नहीं। तो इसी वजह से हमने देखा कि इस्लामाबाद के जो शायराएँ थीं उनको ब्लॉक किया गया था, और आम तरफ सड़कों पे इतनी ज़्यादा नहीं थी, मार्केट्स पे इतनी ज़्यादा ओपन नहीं थी। हमें कुछ इश्यूज़ तो हुए इस्लामाबाद के शहरियों को, लेकिन एक कामयाब इवेंट मुनक्किद हुआ। तो ये हम सब की कामयाबी है। अगर हुकूमत की कामयाबी है तो हम सब की कामयाबी है कि 12 ममालिक की आला शख्सियात पहुँची और उनकी सिक्योरिटी को हमारे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो है वो यकीनी बनाया गया। ये एक चैलेंज था, और इस चैलेंज को पूरा किया हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, हमारे इंतज़ामिया ने, और मुश्तरका कोशिशें थीं, तमाम इदारों की मुश्तरका कोशिशें थीं। अब नाज़रीन आ जाते हैं, ये जो इजलास में एक गैर रस्मी, गैर मामूली मुलाकात हो जाती है हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की और भारत के वज़ीर ख़ारजा जनाब जयशंकर साहब की। आए जब थे जयशंकर साहब तो बड़े गुस्से में लग रहे थे, लेकिन जब रात गुजारी उन्होंने इस्लामाबाद में, और फिर सुबह वॉक भी की अपने हाई कमीशन के ऑफ़िस में, इंडियन हाई कमीशन में, और पौधा भी लगाया जयशंकर साहब ने। और फिर जब कन्वेंशन सेंटर में पहुँचे तो वो उनका मूड अच्छा लग रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नज़र आ रही थी, और मुस्कुराहटों का तबादला भी है उनका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जयशंकर का। उसके बाद जब ये कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ तो ज़ोहराने की टेबल पे इंडियन के रिक्वेस्ट पे, दरख्वास्त पे, जो सीटिंग अरेंजमेंट था उसको चेंज करके इसहाक़ डार साहब की जो सीट है वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ लगाई गई। और इस गैर मामूली, गैर रस्मी मुलाकात में क्रिकेट पे बात हुई, क्रिकेट की डिप्लोमेसी पे बात हुई।
مزید کیا باتیں ہوئیں وہ مکمل طور پہ سامنے نہیں آ سکیں، عیاں نہیں ہو سکیں، لیکن اتنا ضرور پتہ چلا ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ دونوں وزراء خارجہ نے آپس میں بات کی ہے، اور جب جے شنکر پاکستان سے واپس لوٹے ہیں، واپس جا رہے تھے، تو ان کی جانب سے ایک سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کر کے پاکستان کی عوام کی، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی مہمان نوازی کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ تو ایک یہ بھی معاملہ تھا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین، جو عمران خان صاحب کا خواب چکنا شروع ہوا ہے۔ اب خواب کیا تھا عمران خان صاحب کا؟ خواب عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ چلیں پاکستان میں جو میری کنوکشن ہو چکی ہے مختلف مقدمات میں، میں تو کونسلر بھی نہیں بن سکتا، جیسے ہمارے دوست صحافی حسن ایوب صاحب بتاتے ہیں کہ خان صاحب تو کونسلر نہیں بن سکتے۔ تو خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں نے سوچا کہ آکسفورڈ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے چانسلر کا، تو خان صاحب کو وہاں پہ چانسلر کا الیکشن لڑوا دیتے ہیں، خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بن جائیں گے، اور جب خان صاحب چانسلر بن جائیں گے تو پھر چانسلر کے حوالے سے جو برطانیہ میں تقریبات ہوں گی وہاں پہ عمران خان صاحب کو بلایا جائے گا۔ حکومت اگر خان صاحب کو برطانیہ نہیں جانے دے گی تو سفارتی دباؤ عمران خان صاحب کی برطانیہ روانگی کے لیے پاکستان پہ ڈلوایا جائے گا۔ لیکن ناظرین یہ تو تب ہونا تھا نا کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا الیکشن جیت جاتے، اور پھر اس کے بعد حکومت پاکستان کیا جواب دیتی، عمران خان صاحب کو جانے دیتی نہ جانے دیتی، وہ بات کا ہوتا۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ تھا کہ خان صاحب جو ایک کوالیفیکیشن ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کی، اس کوالیفیکیشن کو پورا کرتے، لیکن خان صاحب اس کوالیفیکیشن پہ پورا نہیں اترے، کیونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو سیکورٹی کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں جو عمران خان صاحب پہ الزامات، جو مختلف لیٹر، جو مختلف اپلیکیشن عمران خان صاحب کی کینڈیڈیچر کے خلاف فائل کی گئی تھیں، اس پہ لیگل فرم سے اوپینین حاصل کی گئی۔ لیگل فرم نے اپنی رائے یہ دی کہ خان صاحب کنوکٹڈ ہیں، سزا یافتہ ہیں، فوجداری کیسز میں سزا یافتہ ہیں، تو یہ یونیورسٹی کے قواعد کے خلاف ہے۔ ہم نے صبح بھی اس معاملے پہ بات کی تھی، لیکن اس وقت تک جو ہے کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اب حتمی فیصلہ سامنے آ گیا ہے کہ جو فہرست جاری کی گئی ہے کینڈیڈیٹس کی، اس میں عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے۔ 38 کینڈیڈیٹس سامنے آئے ہیں جس میں 2 پاکستانی بھی شامل ہیں، یعنی خان صاحب کو برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی نے 12واں کھلاڑی بھی نہیں رکھا۔ 12ویں کھلاڑی کے طور پر بھی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ چانسلر کے الیکشن لے کے خان صاحب کو نہیں رکھا گیا۔ 38 ناموں کی فہرست سامنے آئی ہے، 2 پاکستانی ہیں لیکن خان صاحب نہیں ہیں۔ اب ناظرین پروسیس تھا اپلیکیشنز فائل کرنے کا، اس کو برطانیہ نے بڑا اوپن رکھا، اور اب کی مرتبہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں جو 38 لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں امیدواروں کے طور پہ، 2 مرحلوں میں یہ چانسلر کا الیکشن ہوگا، اور پہلے مرحلے میں جو 5 ٹاپ کینڈیڈیٹ سامنے آئیں گے وہ پھر دوسرے مرحلے کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے دوسرے مرحلے کا الیکشن لڑیں گے۔ تو دیکھتے ہیں یہاں پہ فردر اب 28 اکتوبر کو اس چانسلر کے الیکشن کی ووٹنگ ہونی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے۔ آئینی ترمیم کی ناظرین اگر ہم بات کریں تو بلاول زرداری کے ساتھ کل مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی اور اعتراف کر لیا گیا کہ ہمارا اتفاق ہو چکا ہے۔ آج جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں مولانا صاحب جاتی عمرہ پہنچ چکے ہیں، بلاول زرداری صاحب پہنچ چکے ہیں، آصف علی زرداری صاحب پہنچ چکے ہیں، اور آج جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر کی ریکویسٹ پہ مہلت کی درخواست کے اوپر کہ ہم اپنا مسودہ کل کمیٹی کے اجلاس میں پیش کر دیں گے، ان کی ریکویسٹ کے اوپر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یعنی کل کیا 17 اکتوبر 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ 11 بجے کر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے، اور یعنی 17 اکتوبر کو ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو 17 اکتوبر کو دیکھ رہے ہوں، تو اس اجلاس کے بعد 1:30 بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور وفاقی کابینہ کے 1:30 بجے کے اجلاس کے بعد 3 بجے سینٹ کا اجلاس ہوگا، 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ اور ناظرین جو خبریں چل رہی ہیں ان خبروں کے مطابق حکومت جو ہے پہلے سینٹ سے اس آئینی ترمیم کو منظور کروائے گی، یعنی پہلے وفاقی کابینہ منظوری دے گی، پھر سینٹ میں پیش کی جائے گی، اور پھر سینٹ سے اس آئینی ترمیم کو منظور کروایا جائے گا۔ لیکن ناظرین میرا جو انالیسز ہے اس معاملے پہ کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ سینٹ سے پہلے کروایا جائے گا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن مجھے اپنے تجزیے کے مطابق ایسا نہیں لگتا کہ کل اس پہ ووٹنگ کروائی جائے۔ مجھے اتنا لگتا ہے، میرا انالیسز ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ کل ہو سکتا ہے کہ بل کو ٹیبل کر دیا جائے، بل کو کل ٹیبل کر دیا جائے، لیکن یہ بل ٹیبل ہونا بھی آج کی ملاقات کے ساتھ مشروط ہوگا۔ جو
بلاول صاحب کی, زرداری صاحب کی, مولانا صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو جاتی عمرہ میں ملاقات ہونے جا رہی ہیں. تو اس ملاقات سے جو خبر بنے گی اس کے بعد پھر کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے, کرنے کیا جا رہی ہے. تو اگلے 18 گھنٹے بڑے اہم ہیں. لیکن یہ بھی ناظرین نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئینی ترمیم کے ساتھ جاتے ہیں تو وہیں پہ اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس آئینی ترمیم میں حصہ لے سکتے ہیں, اس میں اپنا حق رائے دہی جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن وفاقی وزیر طارق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آئینی ترمیم جو کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے اس پر تحریک انصاف کی جانب سے دھمکیاں جو ہیں وہ دینی شروع کر دی گئی ہیں. جیسا کہ جناب اسد کیسر صاحب ہیں, انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ ہمارے لوگوں کو توڑنے کے لیے اور ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے 1 ارب روپے کی آفر کی جا رہی ہے. اب میں حیران ہوں, 1 ارب کی آفر ایک ووٹ کے لیے, ناظرین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ صرف لوگوں کے جو مائنڈز ہیں ہوں گے, پیسے چلے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ پیسے نہیں چلے ہوں گے, لیکن 1 ارب جو ہے وہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے جو آپ نے کہہ دیا کہ 1 ارب روپے, کہ 1 ارب سے 1 ووٹ خریدنا ہے. انی لوٹوی نہیں پئی, یہ نہیں اسد کیسر صاحب بتا رہے ہیں. پیسے چلے ہوں گے لیکن اتنے نہیں چلے جتنے یہ بتا رہے ہوں گے. یہ ہم ایک انالیسس کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو آئینی ترمیم کا ناظرین جو معاملہ ہے, اب اس حوالے سے تحریک انصاف کی ابھی تک حکمت عملی سامنے نہیں آئی کہ وہ اپنا مسودہ پیش کریں گے, مسودہ پیش نہیں کریں گے. اگر یہ آئینی ترمیم کا بل ٹیبل ہو جاتا ہے تو بل ٹیبل ہونے کی صورت میں تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی کیا حکمت عملی ہوگی, کیا پلان ہوگا. یہ ناظرین اب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو عظمیٰ بخاری صاحبہ کی ویڈیو ہے. لیکن یہ ناظرین مکمل ویڈیو ہے. اس سے پہلے ایک سیاق و سباق سے ہٹ کے ایک چنک چھوٹا سا عظمیٰ بخاری صاحبہ کا وائرل کیا گیا جس میں ان کی گفتگو کو ایک اور رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ صحافیوں کو دھمکیاں دے رہی ہیں. جیسے لاہور میں وہ بچی کے ریپ کا ایک واقعہ, جھوٹا واقعہ سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا, ویڈیوز بنا کے لوگوں کو اشتعال دلایا گیا, لوگوں کو اکسایا گیا. اس پہ جو ہنگامے ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اس پہ تو مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا, ایکشن ہوگا, کریک ڈاؤن ہوگا. جو اکاؤنٹس ہیں ڈس انفارمیشن پھیلانے والے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا گیا ہے, ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا, قانونی کارروائی بھی ہوگی. لیکن یہ جو ناظرین اب ویڈیو سیاق و سباق سے ہٹ کے چلائی گئی ہے یہ دراصل عظمیٰ بخاری صاحب بھی صحافیوں کو کیا رہی تھی, کیونکہ ادھوری جو ویڈیو سیاق و سباق سے ہٹ کے چلائی گئی اس کو یہ رنگ دیا گیا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ صحافیوں کو دھمکیاں دے رہی ہیں. اب سن لیں, میں آپ کو 56 سیکنڈ کی پوری ویڈیو سنا رہا ہوں, پھر اس پر مختصر سی بات بھی کریں گے. میں دوبارہ سے سنا دیتا ہوں. میری ریکویسٹ ہے یہ پریس کانفرنس پہلی ہونی چاہیے, آخری نہیں. اور میری عزت بھی آپ اور آپ لوگوں کی اپنی تو ہے ہی ہے, تو میری عزت بھی آپ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں بھائی, مہربانی کرنا. اور کیمرہ مین بھائیوں تم لوگوں کے ساتھ تو 2 دفعہ ہاتھ جڑے ہیں. پلیز فار گاڈ سیک, میں نے کبھی کسی کی شکایت نہیں کی, میں نے کبھی کسی کو, آپ نے جو بھی میری پریس کانفرنس میں کیا میں نے ہمیشہ برداشت کیا بڑی بہنوں کی طرح. لیکن اگر آج کسی نے پریس کانفرنس میں نوئسنس کریٹ کی, کسی نے شور اور بدتمیزی کی, تو میں اسپیئر نہیں کروں گی, میں بالکل صاف بتاؤں. اور کسی کی نوکری کے ساتھ میں قطعاً میرے اس میں ہے ہی نہیں, لیکن میری شکایت کا مطلب جو ہے وہ نوکری خراب ہونا ہے, جو میں نہیں چاہتی. مہربانی. وہ ہاتھ جوڑ رہی ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ جو منسٹر انفارمیشن ہے پنجاب کی, اور اس بات پہ ہاتھ جوڑی ہیں کہ پیسفل طریقے سے آپ یہ پریس کانفرنس کروا لیں, اس کو ہونے دیں, اس میں ہلڑ بازی نہ کریں. اس سے زیادہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نہیں کہہ رہی کچھ. اور یہ خود ہمارے ایک دوست بھی ہیں عمر دراز گوندل صاحب, وہ بھی اس کے اوپر ولاگ کر چکے ہیں, ویڈیو جاری کر چکے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ ساری لائٹر نوٹ پہ بات ہو رہی تھی اور عظمیٰ بخاری صاحبہ ہم سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ میرے ساتھ تو چلیں, آپ جو کرتے ہیں ہلڑ بازی کرتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں, ہنگامہ کرتے ہیں, میں تو چلیں اس کو پی جاتی ہوں, لیکن یہ چیف منسٹر پنجاب کی آ رہی ہے, یہ پریس کانفرنس پہلی ہو, اس کو آخری نہ بنا لیجئے گا.
اب یہ آپ دیکھ لیں کہ ایکچوئل ویڈیو کیا تھی، لیکن سوشل میڈیا پہ کیا طوفان برپا کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔